मेरी जो पाकिस्तान में एक पसंदीदा तरीन जगह है वो इस्लामिया कॉलेज है। यहाँ मैं बहुत शौक़ से आता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे स्टडी सर्कल करना आप लोगों के साथ। मैं दो मुल्कों के हवाले ज़्यादा दूंगा अपनी बातचीत में, स्वीडन का और पाकिस्तान का, क्योंकि स्वीडन में रहने की वजह से वहाँ मैं ट्रेड यूनियंस का मेंबर रहा, वहाँ की लेफ़्ट पार्टी का मेंबर हूँ मैं। कुछ तो वहाँ की तारीख से मैं बात करूँगा और बाकी पाकिस्तान ज़ाहिर है यहाँ भी हम ट्रेड यूनियन और मुख्तलिफ़ तरह से लेफ़्ट के साथ मैं वाबस्ता हूँ तकरीबन 35 साल से। सबसे पहले थोड़ा सा तारीख़ के हवाले से इन्होंने जो बातें की उससे आगे बढ़ाते हुए मैं थोड़ी सी बात ये करना चाहूँगा कि मज़दूर जो ये योम मई मनाते हैं, ये एक तरह से एक पुराना मुतालबा था। ये तकरीबन 1840 से 1850 से दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में ये बात की जा रही थी कि एक दिन मज़दूरों का होना चाहिए। और जब ये वाक़या पेश आया शिकागो में, मज़दूर शहीद हुए, फिर ये बेसिकली अनार्किस्ट थे जो इस तहरीक को लीड कर रहे थे और 7 अनार्किस्टों को फांसी दी गई, जिसके जवाब में सेकंड इंटरनेशनल जो मार्क्स और एंगल्स ने मिलकर बनाई थी, और मार्क्स उस वक्त तक फौत हो चुका था। एंगल्स की अपील पर यह फ़ैसला किया गया कि हम योम मई को ना सिर्फ इन शहीदों को ख़राज अक़ीदत पेश करेंगे, बल्कि जो हमारी एक अरसे से तहरीक चल रही है कि एक मज़दूरों का दिन होना चाहिए, वो हम योम मई को मनाया करेंगे। अच्छा, यूरोप में, चूँकि ये यूरोप में ज़्यादा मनाया गया, अमेरिका में आज छुट्टी नहीं है। जहाँ पे ये वाक़या हुआ था वहाँ पे मज़दूरों का डे 1 मई को नहीं मनाया जाता, एक और दिन मनाया जाता है, लेकिन योम मई इस वजह से नहीं मनाते, उनके हुक्मरान तबका नहीं चाहता कि शिकागो की याद ज़िंदा रहे। क्योंकि ये जो मेमोरी प्रोजेक्ट है, याद को बाकी रखना या उस पर सफ़ेदी फेर देना, ये तबकाती जदोजहद में एक बहुत अहमियत की हामिल चीज़ है। आज ही मैं उसकी बात दोबारा बाद में भी करूँगा। जो मैंने एक यूट्यूब पे एक प्रोग्राम किया, वो 2 जनवरी 1978 में शहीद होने वाले उन मज़दूरों के लिए किया जो कॉलोनी टेक्सटाइल मिल्स मुल्तान में शहीद हुए थे। और ये पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा जो है मज़दूरों का कत्लेआम है, किसी सनती तनाज़े के नतीजे में इतना बड़ा कत्लेआम, और हमें आज तक नहीं पता कि कितने मज़दूर मारे गए। खैर, एक और दिलचस्प बात जो बहुत कम जानी जाती है वो ये है कि मज़दूर डे 1 मई को इसलिए मनाया जाता था या मनाया जाना शुरू हुआ कि ये बुनियादी तौर पे एक क्रिश्चियन डे था। इस दिन मज़दूर वैसे भी इसको छुट्टी के तौर पर ही मनाते थे, और हो ये रहा था काफ़ी सालों से कि अगर आप मज़दूर के तौर पे किसी जलसे में जाते थे, किसी ट्रेड यूनियन मीटिंग में जाते थे, किसी बाएं बाजू की मीटिंग में जाते थे, तो फैक्ट्री मालिक आपसे नाराज़ होते थे, नौकरी से निकाल दिए जाने का ख़तरा होता था, और नौकरियाँ इस तरह पक्की नौकरियाँ नहीं होती थी। मज़दूर आम तौर पर दिहाड़ीदार मज़दूर थे, ऐसे फैक्ट्री के सामने आके बाहर बैठ जाते थे। इधर पेशावर में भी थोड़ा सा सीन आपको नज़र आता है, वो बाज़-औक़ात मज़दूर बेलचा लेके और औज़ार लेके, ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं। यूरोप में या कम से कम स्वीडन में, जिसकी हिस्ट्री मुझे ज़्यादा पता है, वैसे फैक्ट्री के बाहर आके बैठ जाते थे और वो अंदर बुला लेते थे, तुम 20 लोग आ जाओ, तुम 15 लोग आ जाओ, ये ट्रबल मेकर है, ये ट्रेड यूनियन के जलसों में जाता है, इसको हम नहीं बुलाएंगे। तो वो मज़दूर उस दिन बहाना ये लगाते थे कि जी हम ना मज़ार पे जाना है, हमने जाते वो मज़दूर डे में थे। तो वो ऑलरेडी एक सिलसिला चल रहा था योम मई के ऊपर कि मज़दूर उसको यूरोप में मज़दूर डे के तौर पर मनाते थे। ऑस्ट्रेलिया में अप्रैल में मनाया जाता था। तो वो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने मे डे की कॉल दी, सेकंड इंटरनेशनल ने मे डे की कॉल दी। और स्वीडन के एक बड़े मारूफ हिस्टोरियन हैं, वो वहाँ पे सोदरटो यूनिवर्सिटी है स्टॉकहोम में, उसमें पढ़ाते हैं, होकन ब्लुमक्विस्ट, और ये मज़मून मैंने उनका तर्जमा भी किया था उर्दू में। उनका तज्ज़िया ये है, जैसे आपको पता है क्रिसमस मनाई जाती है 25 दिसंबर को, ये कोई क्रिश्चियन डे नहीं था। ये हज़रत ईसा इस दिन पता नहीं पैदा हुए थे या नहीं हुए थे,
یہ قبل از کرسچینٹی کا جو یورپ تھا، جس کو ہم پیگن یورپ کہتے ہیں، یہ پیگن اس دن کو سیلیبریٹ کیا کرتے تھے ایک پیگن ڈے کے اوپر. لیکن جب کرسچینٹی کو ابھار ہوا تو اس نے پہلے سے موجود مذہب میں مداخلت کر دی. تو ہوکن بلومکوسٹ کا کہنا ہے کہ جب مزدور تحریک کا ابھار ہوا تو اس نے یورپین کرسچینٹی میں مداخلت کر دی. یہ اہمیت ہے مزدور تحریک کی اور کسی بھی نئی تحریک کی ایک معاشرے میں آنے والی ایک بڑی تبدیلی کی، کہ وہ پہلے سے موجود جو ڈھانچے ہیں، جو سٹرکچرز ہیں، وہ چاہے کرسچینٹی جیسا اسٹرانگ مذہب ہو جو تقریباً اس وقت 2500 سال سے قائم ہے، اس کے اندر جا کے ایک کرسچن ڈے کو اپروپریٹ کر لیتا ہے. آج کل آپ سنتے ہیں نا، وہ خاص کر پوسٹ ماڈرنزم والے بڑی بات کرتے ہیں اپروپریٹ کر لی ہے، تو اس طرح سے اپروپریٹ کر لیا. اس تاریخ کو سمجھنا بھی ضروری ہے. آج بہت کم مسلمان ملک ہیں جہاں پہ مے ڈے کے نام سے چھٹی ہے. پاکستان میں بھی یہ چھٹی منسوخ کر دی تھی نواز شریف نے جب وہ دوسری دفعہ وزیر اعظم بنا تھا. شاید آپ لوگوں کو یہ بات پتہ نہ ہو. یہ چھٹی بھٹو دور میں شروع ہوئی تھی، یہ پہلے دن سے نہیں ہے اس ملک میں چھٹی. جب یہاں بھی مزدور تحریک اپنے عروج پہ پہنچی 68-69، اور بھٹو جو مزدوروں سے وعدے کر کے آیا تھا کہ میں تمہارا نمائندہ ہوں، اس نے حکومت میں آتے ہی مجبوراً اس کو کرنا پڑا کہ یوم مئی کی چھٹی ہوگی. یوم مئی زیادہ تر یورپ میں، لاطینی امریکہ میں، ایشیا کے کچھ ممالک میں، افریقہ کے کچھ ممالک میں چھٹی ہے. ترکی میں بھی آج چھٹی نہیں ہے. سعودی عرب اور ان کو تو آپ ویسے ہی بھول جائیں. اس سے جڑی میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں. آج ہی میں آ رہا تھا، میرے ایک جرنلسٹ دوست ہیں، ادروائز وہ اچھا ویو پوائنٹ رکھتے ہیں، لیکن عمومی طور پر ہمارا سرمایہ دار میڈیا، آپ آج کوئی بھی ٹاک شو دیکھیں گے وہ کیا کریں گے، یا کوئی بھی آپ وہ کوریج دیکھیں گے، خبروں میں آج تھوڑی سی دیں گے، وہ آپ کو دکھائیں گے دہاڑی دار مزدور، وہ آپ کو دکھائیں گے ایک بے روزگار آدمی، اور کہیں گے دیکھو جی یہ مے ڈے کیوں مناتے ہو، یہ تو اس کا ایک اور دہاڑی ماری گئی ہے. اصل بات یہ ہے پورے سال میں ایک دن محنت کشوں کا ہوتا ہے، ایک دن مزدوروں کا ہوتا ہے، کسانوں کا ہوتا ہے. علامتی طور پر صحیح ہم چاہتے ہیں کہ 364 کے 364 دن ہمارے ہوں، لیکن فی الحال صرف ایک دن ہمارا ہے، وہ بھی ہم سے چھیننا چاہتے ہیں. یہ عید پر کبھی اعتراض نہیں کریں گے کہ یار عید کی وجہ سے دہاڑی ماری گئی ہے. یہ مذہب کے نام پہ 150 چھٹیاں ہوتی ہیں، تو آپ کبھی نہیں بولیں گے کہ اس کی دہاڑی ماری جا رہی ہے. اچھا، خود جب گھر میں مزدور بلائیں گے اس کو پوری دہاڑی خود دہاڑی مار لیں گے، تب ان کو خیال نہیں آتا کہ مزدور کی دہاڑی ماری جا رہی ہے. جب مے ڈے آتا ہے اچانک ان کو بہت پیار ہو جاتا ہے مزدور سے، اور وہ پنجاب میں جب وہ کو بلوچستان میں بیچارہ مزدور مارا جاتا ہے، ایک دم ان کو مزدوروں کا خیال آتا ہے جی پنجابی مزدور مارے گئے ہیں. ان کی فیکٹریوں میں لاہور کے اندر روز پنجابی مزدور مارے جاتے ہیں. روز تم پنجابی مزدوروں کا استحصال کرتے ہو، پھر تمہیں پنجابی مزدور خیال نہیں آتے. جو ساری تحریک تھی یوم مئی کی یا شکاگو کے شہیدوں کی، وہ یہ تھی، اور ان کی نہیں، اس وقت پورے یورپ کے اندر اور امریکہ کے اندر ایک سوچ یہ پائی جاتی تھی کہ مزدور کو 8 گھنٹے کام کرنا چاہیے، 8 گھنٹے اس کی نیند ہونی چاہیے، اور 8 گھنٹے اس کے پاس ریکریشن کے لیے ہونا چاہیے، جس میں اسٹڈی سرکل شامل تھے. اور آپ کو پتہ ہے یہ اسٹڈی سرکل کیوں کیا جاتا ہے ایسے بیٹھ کے؟ کبھی پڑھا آپ نے، سوچا کیوں بیٹھتے تھے؟ اس لیے غربت تھی، بلیک بورڈ نہیں تھے، کلاس روم نہیں تھے. لٹریسی جو تھی یہ اپر کلاس کی پریولیج تھی. تو سویڈن میں اب اگر اس طرح کی غربت کا اظہار کیا جائے تو سویڈن کا مزدور برا مناتا ہے. انہوں نے اپنے لیے اتنے ہی اچھے یونیورسٹیاں، اپنے دفتر اور اپنے اسٹڈی سرکل اپنے ریزورٹ میں جا کے کرتے ہیں. وہ سویڈن کے 5 اسٹار ہوٹل سے اچھے ہوتے ہیں. خیر اس پہ میں بعد میں بات کروں گا. تو ریکریشن ہونی چاہیے، یہ تھا. آج پاکستان میں کیا صورتحال ہے اور اس وقت وہاں کیا صورتحال تھی، اس پہ اب ٹائم کم ہے. آپ جیک لنڈن کو ضرور پڑھیے گا، اس کے ناول پڑھیے، اس کی اپنی زندگی، اس کی ایک بایوگرافی ہے، اس کو پڑھیے. وہ خود مزدور تھا فیکٹری میں، اور ایک دن وہ کام کرتے کرتے، کیونکہ 18 گھنٹے 20 گھنٹے تک آپ کام کرتے تھے، وہ مزدور بے ہوش ہو کے
مشین میں گر جاتے تھے, کبھی ہاتھ کٹ جاتا تھا, کبھی انگلی کٹ جاتی تھی, زخمی ہو جاتے تھے. ایسکلستونا ایک انڈسٹریل ٹاؤن ہے چھوٹا سا, اب تو نہیں رہا, اسٹاک ہوم کے پاس. میں وہاں ایک پرانے کامریڈ کے پاس گیا جو ریٹائر ہو چکا تھا. میں کوئی ریسرچ کے لیے اس کا انٹرویو کرنا چاہتا تھا. تو وہ مجھے بتا رہا تھا کہ جب وہ چھوٹا تھا تو اس کا والد, اس وقت سویڈن میں ابھی مزدور تحریک اور اس طرح سے ابھی حکومتیں نہیں بنی تھی سوشل ڈیموکریٹک اور لیفٹ پارٹی کی, تو وہ کوئی صبح 2 گھنٹے سائیکل چلا کے فیکٹری جاتا تھا, پھر شام کو سائیکل چلا کے واپس آتا تھا اور گھر صرف سونے کے لیے آتا تھا. اس نے بچپن میں بہت کم اپنے باپ, کوئی چھٹی نہیں ہے, بیمار پڑیں گے چھٹی کریں گے اور دہاڑی کٹے گی. یہ حالات تھے ایون ویسٹ کے اندر. تو یہ مطالبہ جو تھا کہ 8 گھنٹے ہم سوئیں گے, 8 گھنٹے کام کریں گے اور 8 گھنٹے ہم ریکریشن کریں گے. اس میں پڑھائی ایک بنیادی چیز تھی. ہم تفریح کریں گے, ہم خوش ہوں گے. یہ جو بعد میں وہاں کی فیمنسٹ تحریک نے جو نعرہ دیا بریڈ اینڈ روزز, کہ ہم فقیر نہیں ہیں کہ روٹیاں مانگیں, ہمیں پھول بھی چاہیے, ہمیں روٹی بھی چاہیے. یہ نعرہ ویسے اور مزدور عورتوں نے دیا بعد میں. ہم مانگنے والے نہیں ہیں, ہمیں اپنا رائٹ چاہیے اور ایک زندگی چاہیے ڈگنیٹی کے ساتھ. صرف 8 گھنٹے کی بات نہیں ہے, زندگی کی ڈگنیٹی چاہیے. یہ اصل پیغام ہے. یہ پیغام نہیں ہے کہ ہم نے 8 گھنٹے کام کرنا ہے. وہ تو ایک صرف مینس ٹو سم تھنگ ہے, اینڈ گول کچھ اور تھا. اوکے, یہ ایک بنیادی بات سمجھنے کی ہے. ایک اور ناول مجھے یاد آ رہا ہے, ریگڈ ٹراؤزرڈ فلنتھراپسٹ. یہ ایک کنسٹرکشن ورکر تھا انگلینڈ کا, اس نے لکھا تھا. اور فلنتھراپسٹ اس نے لکھا کہ یہ جو مزدور اپنا استحصال کرواتے رہتے ہیں, اس نے کہا یہ بیسیکلی فلنتھراپسٹ ہیں, مفت میں ان کے لیے کام کرتے ہیں, 18 گھنٹے کام کرتے ہو, اپنی مزدوری نہیں مانگتے. اس کو غصہ آتا تھا کہ کیوں اپنا حق نہیں مانگتے ہو. اور اس ناول کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 1945 کا جو جنرل الیکشن انگلینڈ میں لیبر پارٹی نے جیتا, اس ناول کی وجہ سے جیتا, کیونکہ اس نے 1910 میں یہ ناول لکھا تھا. پھر یہ ناول اس قدر مقبول عام ہوا کہ اس کو ہر مزدور نے پڑھا ہوا تھا, اور اس کے کئی نسلوں آج بھی پڑھا جاتا ہے. اتنا نہیں, اس قدر یہ اہم ناول بن کے ابھرا. تو یہ جو اس طرح کے اسٹڈی سرکل ہے, اس طرح کی سوچیں ہیں, ٹھیک ہے آج ہم بہت آئسولیٹڈ ہیں, ہم کوئی مین سٹریم فورس نہیں ہے, لیکن یہ ان کی اہمیت ہے کہ کنسٹرکشن ورکر نے غربت کی حالت میں جو ناول لکھا, پھر 25-30 سال کے بعد, 35 سال کے بعد اس ناول نے وہاں پر ایک مزدور دوست حکومت کی تشکیل میں مدد دی. سویڈن میں تقریباً 1880 کی دہائی میں ٹریڈ یونین بننا شروع ہوئی. اور سویڈن میں ایک نظام ہے جسے کہا جاتا ہے ارکاسا, یعنی جب آپ بے روزگار ہو جاؤ گے تو آپ کی تنخواہ کا 80% آپ کو ملتا رہے گا اگر آپ ٹریڈ یونین کے ممبر ہیں. اس کا آغاز ایسے ہوا کہ ایک فیکٹری میں ہڑتال ہو گئی. اب جیسے میں نے بولا کہ دہاڑی پہ مزدور کام کرتے تھے فیکٹری میں بھی, تو اب کھانے کو کچھ نہیں ہے. بیوی بچے سارے ایک دن جمع ہوئے مزدور محلے میں. کچھ لوگوں کے پاس, وہ کسی اور فیکٹری میں کام کرتے تھے, تو ان کے پاس تھوڑے بہت پیسے تھے. انہوں نے تجویز دی, کاسا کہتے ہیں پیالے کو, فارسی میں بھی کہتے ہیں شاید, ایک پیالہ درمیان میں رکھا کہ جن کے پاس کوئی تھوڑی بہت مدد کے لیے پیسے ہیں, سولیڈیرٹی کے لیے باقی کامریڈس کی, وہ پیسے وہاں ڈال دو. انہوں نے ڈال دیے تاکہ جو مزدور بے روزگار ہیں ان کو روٹی کھانے کو ملے. لیکن وہ نظام کی بنیاد بن گیا وہ پیالہ. مزدوروں نے سیکھا کہ جب ہڑتال پہ جاؤ تمہارے پاس اسٹرائک منی ہونی چاہیے, تنخواہ نہیں ملے گی تو اسٹرائک منی سے, اور یہ ریگولر ہونی چاہیے. اب ہر مہینے اس پیالے میں پیسے ڈالو. پھر انہوں نے اس کو ٹریڈ یونین ممبرشپ کے ساتھ لنک کر دیا کہ ممبر ہر مہینے فیس دے گا اور کچھ پیسے اس پیالے میں جائیں گے. آج وہ جو پیالہ ہے اس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ 10 سال بھی سویڈن کے مزدوروں کو روٹی دے سکتا ہے, اسی لیونگ سٹینڈرڈ پہ جس پہ وہ بھی رہ رہے ہیں. اور وہاں کے مزدور کا لیونگ سٹینڈرڈ آپ پاکستان میں سوچ بھی نہیں سکتے. اوکے, اس قدر ہائی لیونگ سٹینڈرڈ, دنیا میں سب سے ہائی مانے جاتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کوئی پیراڈائز ہے, بہت سے مسئلے بھی ہیں, لیکن ان کے مسئلے ذرا مختلف ہیں. اور پھر 1910, 20, 30 کی دہائی میں سویڈن وہ ملک تھا
جہاں سب سے زیادہ انڈسٹریل ایکشن ہو رہے تھے, سب سے زیادہ اسٹرائک ہو رہے تھے, مزدوروں پہ یوں سیدھی گولی چلا دیتی تھی پولیس. یہ جو آج تو وہاں کے لوگوں کو بھی اکثریت کو شاید نئی نسل کو نہیں پتہ کہ سویڈن کے مزدوروں نے کیا اسٹرگل کی ہوئی ہے, اور غربت اس قدر تھی. انہوں نے وہ میوزیم بنا کے رکھے ہوئے ہیں مزدوروں کے گھر. سویڈن میں ایک بہت بڑا مسئلہ تھا کیونکہ گرم پانی نہیں ہے, اور یہ شعور بھی نہیں تھا کہ ٹوائلٹ کے بعد ہاتھ دھوتے ہیں, اور اس کی وجہ سے بہت بیماریاں, ظاہر ہائیجین کا ایشو ہے. عام طور پر ایک عورت کے 12-13 بچے پیدا ہوتے تھے ورکنگ کلاس میں, اور اس میں سے تقریباً 8-9 فوت ہو جاتے تھے. 2-3 بچ جاتے تھے تو وہ خود خوش قسمت سمجھتے تھے, کیونکہ اس قدر غربت اور صفائی کے مسائل ہیں. ایک اور بہت بڑا مسئلہ تھا کہ وہ جو فیکٹری کے اندر جی تسی 10 آ جاؤ, ان کو وہ شراب کی بوتل دیتے تھے, وہ سستی پڑتی تھی, دہاڑی نہیں دیتے تھے کہ یہ بوتل لے لو دہاڑی لگا لو. اور مالک کو یہ 10 روپے میں پڑتی تھی, اور جو قانونی تنخواہ تھی دہاڑی کی وہ شاید 20 روپے ہوتی ہوگی, ذرا سمجھانے کے لیے میں بات کر رہا ہوں. تو وہ مزدور شراب کی بوتل لے کے کام کر لیتے تھے, اور بہت بڑا پرابلم تھا ورکنگ کلاس کے لیے ڈرنکنگ کا. سو جب وہاں پر ٹریڈ یونین موومنٹ بنی, جس نے بعد میں وہاں کی سوشل ڈیموکریٹک پارٹی بنائی جو آج بھی موجود ہے, اس کا نام ہے سوشلسٹ ورکرز پارٹی, اگر میں ٹرانسلیٹ کروں, جس کو آپ عام طور پہ سوشل ڈیموکریٹک پارٹی کہتے ہیں. انہوں نے جو بنیادی اور چیزوں کے علاوہ وہ جو ممبرشپ اور وہ سارا کچھ تو کیا, انہوں نے شعور کی کمپینز بھی کی. سب سے بڑی جو 2 کمپینز تھیں پہلے 30-40 سال میں ٹریڈ یونین اور لیفٹ موومنٹ کی, وہ یہ تھی کہ مزدوروں کو ہاتھ دھونے چاہیے. ابھی آپ کو یہ باتیں شاید مذاق لگتی ہیں, لیکن یہ وہاں کی ایک ہمارے یہاں بھی ہونی چاہیے. یہ جو ہے نا چھوٹی چھوٹی چیزیں, یہ بہت اہم ہیں. ہم ٹریڈ یونین کے لوگ, ترقی پسند لوگ یہ نہیں کرتے, ہمیں کرنی چاہیے. دوسرا تھا کہ شراب نہیں پینی, کیونکہ اس سے تنخواہیں نیچے آ جاتی ہیں, اور جب ایک سیکٹر میں تنخواہ نیچے آتی ہے تو سارے سیکٹرز میں تنخواہ نیچے آتی ہے. جب ایک ملک میں تنخواہ نیچے آتی ہے تو پوری دنیا میں تنخواہ نیچے آنے لگتی ہے. یہ ٹریڈ یونین نے وہاں پہ سیکھا. میں جب وہاں پہ گیا, میری پہلی نوکری جو تھی وہ یہ 2001 کی بات ہے, وہ ایک پرنٹ شاپ میں تھی, چھاپے خانے میں تھی, اور وہ گرافک یونین کے ساتھ آرگنائز تھے مزدور. تو میں وہاں ان کے ساتھ پہلے اسٹڈی سرکل میں گیا. تو وہ باقی باتیں تو ہم نے سیکھی جو سیکھی. ایک بات جو مجھے اس وقت تنگ کرتی تھی, مجھے سمجھ نہیں آتی تھی, میں آج بھی اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں. بہت سے مارکسسٹ جو ہیں انہوں نے اس پہ لکھا ہے, سمیر امین سے لے کے ارنسٹ مینڈل تک, کہ تھرڈ ورلڈ میں, سو کال تھرڈ ورلڈ میں یا گلوبل ساؤتھ میں مزدور کی تنخواہیں کم کیوں ہیں, نارتھ میں زیادہ کیوں ہیں. اوکے, انہوں نے کیا کہا پھر کبھی بات کریں گے اس پہ. لیکن میں نے وہاں جو ہمارے اسٹڈی سرکل دے رہا تھا, ہمارا ٹریڈ یونین کا کامریڈ, بہت سینئر کامریڈ تھا, اس سے میں نے یہی سوال پوچھا کہ یہ ایسا کیوں ہے کہ سویڈن میں تو تنخواہیں بہت اچھی ہیں, پاکستان میں اچھی نہیں ہیں. اس نے مارکر پکڑا اور بلیک بورڈ پہ لکھا, ویج از ایکول ٹو ایکیومولیٹڈ کلاس اسٹرگل. کہتے تمہارے ملک میں جب سویڈن جتنی اسٹرگل ہو جائے گی تو تمہارے مزدور کی تنخواہ بھی اچھی ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں اتنی اچھی ایکڈیمک وزڈم والی بات میں نے آج تک نہ کہیں پڑھی نہ سنی. لیکن یہ اس کی نہیں تھی, یہ وہاں کی مزدور تحریک کا ایکیومولیٹڈ نالج اور تجربہ ہے. اوکے, یہ جتنی باتیں میں نے کی ہیں یہ میں نے کتابوں میں نہیں پڑھی, یہ وہاں میں نے ٹریڈ یونین اسٹڈی سرکلز میں سیکھی. یہ ایک سیکٹر ابھی بھی وہاں پہ جو پورٹ ورکرز تھے, ڈاک ورکرز, انہوں نے 2-3 مہینے پہلے ہڑتال کی دھمکی دی تھی فلسطین سے سولیڈیرٹی کے لیے. ان کے وائس پریزیڈنٹ کو نکال دیا گیا نوکری کے لیے, جس کے جواب میں بعض دوسرے سیکٹرز میں سولیڈیرٹی اسٹرائک ہوئے. یا یہ ٹیسلا کے خلاف 1 سال سے اسٹرائک چل رہا تھا, یہ تو ابھی باقی دنیا میں ہوا ہے, سویڈن میں پہلے سے چل رہا تھا لیبر رائٹس کے اوپر. اس کے ساتھ سولیڈیرٹی کے لیے کئی یونینز نے ہڑتالیں کی کئی سیکٹرز میں, کیونکہ یہ پرانی وزڈم آج بھی موجود ہے کہ اگر ایک سیکٹر میں تنخواہ کم ہوگی یا رائٹس کم ہوں گے
یہ ٹیسلا والا آ کے ہمیں رائٹس نہیں دے گا تو سویڈن کا مزدور بھی یہ حرکتیں شروع کر دے گا. تو یہ وہاں کی ٹریڈ یونین نے یہ چیزیں جو ہیں سیکھیں اور آج تک آگے سکھا رہے ہیں. اور سویڈن میں 80% جو ٹریڈ یونین کے جو ورکنگ کلاس تھی وہ ٹریڈ یونین میں ایک ٹائم پہ آرگنائز تھی, ممبر تھی. پاکستان میں یہ تقریباً 1 سے 2% ہے, وہ بھی بڑا کویسچنیبل ہے. وابڈا میں آپ سے ویسے ہی تنخواہ سے پیسے کٹ جاتے ہیں, بائی ڈیفالٹ اس کے ممبر ہو, شعور کی وجہ سے نہیں ہو. ٹائم کتنا رہ گیا؟ میں تھوڑا سا پاکستان پہ بھی 20. میں باقی بہت ساری باتیں Q&A سیشن کے لیے چھوڑتا ہوں, تھوڑی سی پاکستان کی بات کر لیتے ہیں. پاکستان میں شروع سے یہاں پہ انڈسٹری نہیں تھی, انڈیا کے مقابلے پہ بھی بہت کم تھی. خاص کر اگر اس حصے کی بات کی جائے جو اس وقت ویسٹ پاکستان تھا, جو تھوڑا بہت صنعتی مزدور تھا وہ سرکاری اداروں میں تھا. ریلوے سب سے بڑا امپلائر تھا صنعتی مزدور کے لیے. چھوٹی چھوٹی کچھ فیکٹریاں تھیں, ملیں تھیں. پھر 1950 اور 60 کی دہائی میں جس کو ISI پالیسیز بولا جاتا ہے, یہ فیض حمید والی نہیں, وہ کیا اس کو کہتے ہیں, امپورٹ سبسٹیٹیوشن انڈسٹریلائزیشن, کہ آپ پیسے دو برجوازی کو, وہ پھر ہاں ملیں لگائیں گے, وہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوگا XYZ, وہ آپ نے پڑھا ہوگا سارا. اس کے نتیجے میں تھوڑی انڈسٹریلائزیشن ہوئی ایوب کے دور میں, لیکن بہت زیادہ ان ایکوالٹی بھی ہوئی. اور ساتھ ہی ساتھ 50 اور 60 کی دہائی میں پاکستان کے اندر بائیں بازو کے خیالات نے, سوشلسٹ نظریات نے ایک زبردست ہیجمونک پوزیشن حاصل کی دونوں سائڈ پہ, ایسٹ پاکستان میں بھی ویسٹ پاکستان میں بھی. یہ آپ کو بار بار بتاتے ہیں کیونکہ آپ مارجنلائزڈ ہیں سوشلزم کے آئیڈیاز, اور جی پاکستان میں سوشلزم نہیں آ سکتا. یہ امپیریکلی غلط ہے. 1970 میں جب پہلی دفعہ الیکشن ہوئے تو 3 پارٹیاں جن کو جو خود کو سوشلسٹ کہتی تھیں یا سمجھا جاتا تھا, ان کو 80% ووٹ ملا. سب سے زیادہ ووٹ کس کو ملا؟ عوامی لیگ کو. اس کے الیکشن مینیفیسٹو میں لکھا ہوا تھا کہ ہم سوشلزم لائیں گے. اس کو چھوڑ دیں کہ وہ بعد میں انہوں نے کیا کیا یا ان کا کلاس کریکٹر ان ایکچولیٹی کیا تھا. لوگوں نے ووٹ یہ کہہ کے دیا کہ یہ سوشلزم کی بات کر رہے ہیں. دوسری بڑی پارٹی تھی پیپلز پارٹی. انہوں نے 162 میں سے 160 نشستیں جیتی تھیں ایسٹ پاکستان میں. اوکے, اور بعد میں جب بنگلہ دیش بن گیا, ان کا جو بنیادی آئین تھا اس کے 4 نعرے تھے: نیشنلزم, سیکولرزم, ڈیموکریسی اینڈ سوشلزم. اوکے, وہ ملک سوشلزم کے نام پہ بنا تھا ایز اے نیشن اسٹیٹ. پنجاب اور سندھ میں پیپلز پارٹی جیتی. آپ کے صوبے میں اور بلوچستان میں نیشنل عوامی پارٹی جیتی. یہاں پہ خیر میجورٹی نہیں تھی نیب کی, لیکن بلوچستان میں ان کی میجورٹی تھی. اور یہاں پہ کولیشن حکومت بنی جمعیت علماء اسلام اور نیب کی. نیب کے مینیفیسٹو میں نہیں لکھا گیا تھا کہ یہ سوشلسٹ پارٹی ہے, لیکن جو بنیادی ایک آئین تھا, اور اس میں اس وقت سارے ترقی پسند جمع ہوئے تھے. کمیونسٹ پارٹی بین تھی, اور انیشلی اس پہ بین اس لیے لگا اور اس کی قیادت اس لیے گرفتار ہوئی. ایوب خان کا خیال تھا کہ یہ کمیونسٹ پارٹی کا فرنٹ ہے. اوکے, اور عام لوگوں میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ اصل لیفٹ جو ہے وہ نیب ہے, یہ پیپلز پارٹی اور شیخ مجیب والے نہیں ہیں. تو 1970 میں مسلم لیگ کے 3 فیکشن الیکشن لڑ رہے تھے. ان میں سے ایک دولتانہ فیکشن تھا جو کافی ایک زمانے میں بیس رکھتا تھا پنجاب کے اندر. دولتانہ نے بھی اپنے مینیفیسٹو میں لکھا ہوا تھا کہ ہم بھی سوشلزم لے کے آئیں گے پاکستان میں. اور چھوٹی چھوٹی کئی انتخابی جماعتیں تھیں جن کے اب نام بھی لوگ بھول چکے ہیں, جو سوشلزم کی بات کر رہے تھے اس الیکشن میں. لگ بھگ 80% لوگوں نے ان پارٹیوں کو ووٹ دیا جو سوشلزم کی بات کر رہی تھی. اور یہ اسٹوڈنٹ یونین کے الیکشنز ہوتے تھے, آخری جو تھے 1984 میں ہوئے تھے, 82 میں شاید ہوئے تھے جب بین لگا. اس وقت بھی سوائے ایک آدھ کیمپس چھوڑ کے کراچی سے لے کے پشاور تک, پنڈی سے لے کے کوئٹہ تک ترقی پسند سیاسی اسٹوڈنٹ جماعتیں انہوں نے کلین سویپ کیا تھا. اور آپ 1960 کی دہائی جب یہ الیکشن سٹارٹ ہوئے, آخری الیکشن تک جب یہ بین ہوئے, آپ الیکشن رزلٹ اٹھا کے دیکھ لیں, میں نے ان کو دیکھا ہوا ہے, اوور ویلمنگ میجورٹی جو ہے وہ سوشلسٹ گروپ جیت رہے ہیں. جہاں پہ ٹریڈ یونین کا ریفرینڈم ہوتا تھا
جس کو CBA بولا جاتا ہے, کمبائنڈ بارگیننگ ایجنٹ, وہاں پہ سوشلسٹ یہ الیکشن جیت رہے ہیں. سوشلسٹ سے مراد وہ خود کو سارے ہی سوشلسٹ ہی کہتے تھے, لیکن جو زیادہ ریئل مارکسسٹ اور ریڈیکل ہیں. تو یہ بالکل ایک تاریخ کو اگر آپ انالائز کریں, یہ بالکل ایک غلط دعویٰ ہے کہ جی پاکستان میں سوشلسٹ آئیڈیاز نہیں آ سکتے. ان کو ڈیفیٹ ہوئی ہے 1980 کے بعد آنورڈ. وہ پھر کبھی بات کر سکتے ہیں کہ کیوں ہوئی اور ابھی کیا مسائل ہے. سوویت یونین کا ٹوٹنا, زیاد دور کا ریپریشن, کچھ اپنے لگائے ہوئے کیا کہتے ہیں سیلف انفلکٹڈ وونڈس. بہرحال تو واپس ٹریڈ یونین کی طرف جاتے ہیں. ٹریڈ یونین جو تھی یہ ایک اہم فرنٹ تھا لیفٹ کے لیے شروع سے کام کرنے کے لیے. پاکستان میں ایک بہت سٹرانگ جو یونین تھی پاکستان بننے کے وقت سے, یعنی وہ پری پارٹیشن اور پھر بعد میں وہ پاکستان یونین بن گئی, وہ تھی پوسٹل ورکرز کی یونین. اس کے جو صدر تھے وہ فیض احمد فیض تھے, پہلے صدر پاکستان میں. اوکے, پھر جو آل پاکستان ٹریڈ یونین فیڈریشن بنائی گئی, کیونکہ وہ انڈیا والی یونین اب ٹوٹ گئی ہے, جو CPI کے ساتھ کام کرتے تھے, اس کے نائب صدر جو تھے فیض احمد فیض تھے. فیض احمد فیض اور ایلس فیض, طاہرہ مظہر علی خان جن کے والد پنجاب یونائٹڈ پنجاب کے وزیر اعظم تھے, طارق علی کی والدہ, اور بہت سارے لوگ جو انٹلیکچوئل سرکل سے تعلق رکھتے تھے. نوٹڈ اس وقت بھی فیض احمد فیض اتنے مشہور تھے جتنے آپ ہیں, شاید اس سے بھی زیادہ تھے. یہ سائیکلوں پہ یونین کے دفتر جاتے تھے ریلوے میں, اور بیٹھ کے مزدوروں کی عرضیاں لکھتے تھے, کیونکہ بہت سارے اپنی درخواستیں نہیں, کسی نے چھٹی کی درخواست لینی ہے, کسی کا کوئی مقدمہ چل رہا ہے. تو اتنا ایک ایمفسس تھا شروع سے. اسی طرح کسانوں کے اندر آپ نے سنا ہوگا کہ 1970 میں جو ٹوبا ٹیک سنگھ کسان کانفرنس ہوئی تھی, اس میں 1 ملین مزدور نے کسان نے حصہ لیا تھا. وہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی ورکنگ کلاس موبلائزیشن تھی اس سائڈ پہ. جب یہ ایوب کے خلاف تحریک چلی ہے, اور ریلوے یونین کے جو ایک لیجنڈری اور ان کو بابائے ٹریڈ یونین ازم بولا جاتا تھا پاکستان میں, مرزا ابراہیم, جہلم سے ان کا تعلق تھا. وہ جب یونائٹڈ انڈیا تھا, وہ اس وقت ناردرن ریلوے کے پریزیڈنٹ منتخب ہوئے تھے, اور ان کے ساتھ جو نائب صدر تھے یا کسی اور میجر عہدے پہ, وہ جوتی باسو تھے, وی گری تھے. جوتی باسو آپ کو پتہ ہے جو انڈین بنگال ہے اس کے کئی سال تک وزیر اعلیٰ رہے. اس اسٹیچر کے لیڈر پاکستان کی ٹریڈ یونین تحریک میں موجود تھے, اور اس اسٹیچر کے لوگ فیض احمد فیض جیسے لوگ, میں ایک نام چونکہ سب کو پتہ ہے میں لے رہا ہوں, وہاں پہ بیٹھ کے مزدوروں کے ساتھ عرضیاں لکھتے تھے. تب جا کے یہ ٹریڈ یونین تحریک تعمیر ہوئی تھی, تب جا کے طالب علموں میں, تب جا کے مزدوروں اور کسانوں میں بائیں بازو کا یہ اثر بنا, جس کا فائدہ کافی حد تک پیپلز پارٹی نے اٹھایا یا شیخ مجیب نے اٹھایا اس طرف. لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ٹریڈ یونینزم ہے یہ بھی اوپر جاتی ہے جو انڈسٹری بنتی ہے. بھٹو کا دور وہ دور ہے جب ٹریڈ یونینزم اپنے پیک کے اوپر ہے. اگین جو سٹیٹسٹکس ہیں وہ کوئی بہت حوصلہ افزا نہیں ہے, تقریباً 8% مزدور ٹریڈ یونین میں منظم ہے, لیکن ٹریڈ یونینزم میں اضافہ ہو رہا ہے, لیکن ملیٹنسی بہت زیادہ ہے. فرانس میں بھی, یورپ کے اندر جو سب سے زیادہ ملیٹنٹ مزدور سمجھا جاتا ہے وہ فرانس کا ہے. فرانس میں بھی جو ٹریڈ یونین میں منظم مزدور ہے وہ لگ بھگ 10% ہے. لیکن آپ دیکھتے ہو ہر دوسرے چوتھے مہینے فرانس سے خبر آتی ہے مزدوروں نے یہ ہڑتال کر دی, وہ ہڑتال کر دی, شانزلیزا پہ قبضہ کیا ہوا ہے, یہ تحریک چل پڑی ہے, وہ تحریک چل پڑی ہے. ملیٹنسی بہت زیادہ ہے. تو جو پاکستانی مزدور کی تاریخ رہی ہے وہ اس کی ملیٹنسی ہے. جب وہ پھر سڑک پہ نکلتا ہے تو پھر وہ بے خوف ہو کے نکلتا ہے. لیکن اس میں پچھلے پھر 25-30 سال میں ٹریڈ یونین کے اندر بھی بہت سے مذہبی رجحانات نے ایک اپنی ہیجمنی بنائی ہے. ابھی کچھ دن پہلے میں ایک جگہ کھڑا تھا تو میں نے ایک وہ رکشے کی تصویر بھی لی, شاید میں نے اعجاز صاحب کو بھیجی تھی یا نہیں مجھے یاد نہیں ہے. آئی کین سینڈ اٹ انادر ٹائم, آپ ذرا شیئر کر لیجئے گا واٹس ایپ پہ. تو وہ جو یونین کا انہوں نے 8-10 رکشے تھے, سب کے پیچھے لکھا ہوا تھا پتہ نہیں کون سی یونین, اور ساتھ وہ TLP والے کی فوٹو تھی. یعنی وہ یونین جو ہے خود کو TLP کے ساتھ ایسوشیٹ کر رہی ہے.
इसी तरह अगर आपने ये क्लिप्स देखे हों, यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का मुजाहरे हो रहे थे, तो उसमें ना दो फैक्शन आपस में लड़ रहे हैं। एक फैक्शन है जो गालबन जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखते हैं डॉक्टर, क्योंकि जमात का काफ़ी असर है तारीख़ी तौर पे डॉक्टरों के अंदर। बाय द वे जो PMA थी ये कम्युनिस्टों ने बनाई थी। आखिरी गढ़ जो था स्टूडेंट पॉलिटिक्स का पाकिस्तान में वो डॉ मेडिकल कॉलेज था। कराची में एक लंबे अरसे तक स्टूडेंट पॉलिटिक्स जो थी ये लेफ़्ट का होल्ड थी, जो डॉ मेडिकल कॉलेज इन पर्टिकुलर। और PMA ये जमात का जो होल्ड बनना शुरू हुआ है 1980 के बाद शुरू हुआ है। बहरहाल इस तहरीक में अगर आप क्लिप्स देखेंगे तो वो एक साइड वाले कुछ तबकाती नारे लगा रहे हैं मुतालबात के लिए, दूसरी तरफ वो मजहबी नारे लगा रहे हैं जमात इस्लामी वाले। ठीक है, वो इवन जो एक किसी हद तक क्लास स्ट्रगल है उसको भी रिलीजनाइज कर रहे हैं। आप किसी भी वापडा में चले जाएं जहाँ पे आज भी कोई 1-1.5 लाख मज़दूर काम करते हैं और बड़ी तादाद में रेफरेंडम में हिस्सा लेते हैं, रेलवे के अंदर कहीं भी चले जाएं तो मज़दूर क़यादत में मज़दूरों के अपने अंदर ज़बरदस्त मजहबी रुझान है, जिसकी वजह से जो तबकाती मज़ाहमती सोच है, तबकाती सोच मौजूद रहती है। ज़ाहिर है जो बंदा गरीब है वो मार्क्स से पहले भी, जब मार्क्सिज्म या कोई भी इज़म पैदा नहीं हुआ था, स्लेव को पता था मेरे साथ ज़्यादती हो रही है, उससे ज़्यादा मार्क्स को पता नहीं हो सकता, उसको पता था। तबकाती सोच मौजूद रहती है। जो तबकाती तौर पे पिस रहा है उसको पता है कि मेरे साथ जुल्म हो रहा है, लेकिन उस तबकाती सोच को सोशलिस्ट सोच तक कैसे लेके आना है, मुज़ाहमत में कैसे बदलना है। मार्क्स भी कहता था इंसान के दिमाग में घुसना बहुत मुश्किल काम है। तो ये एक मुश्किल काम है, ये एक ऑन गोइंग स्ट्रगल होती है। ये जिसको आप हेजमनी कहते हो और काउंटर हेजमनी कहते हो, वो एक सिलसिला जारी रहता है। बहरहाल इस वक्त जो ट्रेड यूनियन के हालात हैं वो दोबारा काफ़ी बुरे हैं। पहले तो ये कि बहुत कम लोग ट्रेड यूनियन में मुनज़्ज़म है। कुछ नई सेक्टर्स में, प्राइवेट सेक्टर्स में ख़ासकर, कुछ गवर्नमेंट सेक्टर्स पे कुछ यूनियंस बनी भी हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कुछ नहीं हुआ पिछले 25-30 साल में। मेरी अपनी जो पहली जो पॉलिटिकल एक्टिविटी थी वो कारपेट मज़दूरों के साथ थी लाहौर में। हम जदोजहद ग्रुप के नाम से काम करते थे, तो हमारे दफ्तर में कुछ मज़दूर आए जो कारपेट मज़दूर थे और इनका ताल्लुक़ इधर से था, एबटाबाद हरीपुर के इलाके से। और छोटी छोटी कोई 20,000 फैक्ट्रियाँ थी, मज़दूर थे 20,000, फैक्ट्रियाँ तो 5-6 हज़ार थी शायद। उसमें 14-15 लोग काम कर रहे हैं या 8-10 लोग काम कर रहे हैं। और इनकी 1960 की दिहाई से तनख्वाह नहीं बढ़ी थी। इन्होंने हमारे बारे में ख़बरें पढ़ी कि ये कोई ग्रुप है जो मज़दूरों की बात करता है। वो हमारे पास आए कि हम क्या करें। जो एक ट्रेड यूनियन बनने का अमल शुरू हुआ और 1997 में उन मज़दूरों ने हड़ताल की लाहौर में। कारपेट के 3 बड़े सेंटर थे, अभी तो कुछ सूरत हाल बदल गई है। आपका अपना शहर पेशावर, लाहौर और कराची। और कारपेट के कई मरहले होते हैं। कहीं पे बुनाई होती है, उसमें अमूमन एक ज़माने में चाइल्ड लेबर होता था, फिर उसकी कटाई होती है, आखिर में धुलाई होती है, फिर वो शोरूम्स पे जाता है। और 90 की दिहाई में काफ़ी अटैक आया था चाइल्ड लेबर के नाम पे, पाकिस्तानी कारपेट एक्सपोर्ट पे बैन लगा था, इनको काफ़ी नुकसान हुआ था। और हुकूमत बड़ी वो थी, टची थी, जैसे आजकल सोशल मीडिया के बारे में टची है, पीका लगा देते हैं। तो उस वक्त कारपेट के लिए आप बात करते थे, उनके मज़दूरों के लिए, तो वो आपके पीछे पड़ जाते थे। और कारपेट बॉसेस भी बहुत पावरफुल थे। खैर, इन्होंने हड़ताल की और उस हड़ताल के नतीजे में तनख्वाहें डबल हुई, तकरीबन 4.5 से वो 8,000 तक चली गई। कहीं पे वो पीस वर्क के हिसाब से मजदूरी मिलती थी। खैर, अगर सिर्फ मजमूई तौर पर माहाना सैलरी देखी जाए तो वो डबल हुई। और इस तरह के बहुत से और मुतालबात मानेंगे सिर्फ एक हड़ताल के नतीजे में। और अगले तकरीबन 5 साल में उन्होंने कोई 3 हड़तालें की और उनके जो हालात कार थे वो बिल्कुल बदल गए। कराची में, पेशावर में ज़रा कामयाबी कम थी क्योंकि यहाँ पे यूनियन वीक थी, लेकिन कोई 15-20 हज़ार मज़दूर कराची में था, 15-20 हज़ार लाहौर में था। आप सोचे कि 40,000 ख़ानदानों के हालात ज़िंदगी बदल गए। बहुत से मज़दूर अफोर्ड नहीं करते थे कि अपनी फैमिली को साथ लाहौर में रखें।
وہ اپنے خاندان کو لاہور میں لے آئے, اپنے بچوں کو لاہور میں پڑھانے لگے, یا پیچھے ایبٹ آباد میں انہوں نے اسکول بھیجنا شروع کر دیا. تو یہ ایک چھوٹی سی کلاس سٹرگل تھی. پھر خیر وہ کٹائی کرتے تھے کینچیوں سے, وہ ہاتھ کی جگہ مشین آ گئی. وہ جو ایک پرانا مزدور تحریک کا ڈائلیما ہے کہ ٹیکنالوجی اٹ سیلف مزدور کی دشمن نہیں ہے. ٹیکنالوجی کی ایک پولیٹیکل اکانومی ہے, اس ٹیکنالوجی کو کنٹرول کون کرتا ہے. ٹیکنالوجی کی وجہ سے مزدور بے روزگار نہیں ہوتے, یہ بھی ذرا ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں, ٹھیک ہے. ٹیکنالوجی کون کس کے خلاف استعمال کر رہا ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ ٹیکنالوجی کے بعد مزدور کی زندگی آسان ہو, اس کی تنخواہ بڑھے, یا اس کی تنخواہ کے بغیر بھی نظام چل سکتا ہے, اس کے حالات زندگی بہتر ہوں, حالات کار بہتر ہوں اور اوقات کار کم ہوں. وہی جو یوم مئی کا پیغام ہے کہ بھائی کام نہیں کرنا, ہم نے سونا بھی ہے, ریکریشن بھی کرنی ہے, کتابیں پڑھنی ہے, اسٹڈی سرکل کرنے ہیں, سنیما جانا ہے, تھیٹر جانا ہے. جب پیرس کمیون بنا تھا 1971 میں, اور اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں, میں اس کو کہتا ہوں ایوری ڈے سوشلزم. ہمیں روز تھوڑا سا ٹائم نکالنا چاہیے جہاں ہم خود کو خود خوش کر سکیں, کلیکٹیولی بھی انڈیویجولی بھی, چاہے تھوڑی دیر گانے ہی کیوں نہ سنیں, ٹھیک ہے. یہ بہت ضروری ہے. اور یہ بھی ایک طرح کا پیغام تھا یورپ کے مزدوروں کا, خاص کر جرمنی میں مزدوروں نے اپنے جمنیزیم بنائے ہوئے تھے, فٹ بال کلب بنائے ہوئے تھے, مزدوروں نے اپنے بے شمار ریکریشن. اور پیرس کمیون میں ایک جو فوری حکم نامہ تھا, وہ تھیٹر, اس زمانے میں سنیما تو تھا نہیں, تھیٹر ایک بڑی چیز تھی اور صرف امیر لوگ جاتے تھے. تھیٹر کے ٹکٹ معاف کر دیے گئے تھے, ہر کوئی مفت جا کے تھیٹر دیکھے. اوکے, ہم یہ ساری اسٹرگل کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ خوش رہیں. کوئی وہ آسکر وائلڈ نے کہا تھا کہ دا پرابلم وتھ سوشلزم از اٹ اسپائل سو مینی بیوٹیفل ایوننگس. تو یہ اتنی خوبصورت شام میں, آج بھی چھٹی تھی, ہم اس لیے خراب نہیں کرتے کہ ہم کوئی مذہبی جنون ہی ہیں, ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم خود بھی خوش رہیں اور پوری دنیا خوشی کے ساتھ اس پلانٹ پہ رہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں اصل پیغام ہے مے ڈے کا. مختصر سی بات میں کالونی ٹیکسٹائل ملز کی کر لوں گا صرف 1-2 منٹ میں. میں نے ایک پروگرام بھی کیا ہوا ہے, وہ اجاز کے پاس ہے. اجاز صاحب آپ واٹس ایپ پہ شیئر کر دیجیے گا. یہ واقعہ تھا کالونی ٹیکسٹائل ملز میں, جہاں اگین بھٹو دور میں جیسے میں نے بولا مزدوروں کے حالات اچھے ہوئے تھے. آج کو اب تک یہی بتایا, ہمیشہ یہ بتایا جائے گا, اور آپ میں سے شاید کچھ سمجھتے بھی ہوں گے, او جی بھٹو نے اکانومی کا بیڑا غرق کر دیا نیشنلائزیشن سے. اوکے, اگین اس پہ پھر کبھی بات, اکبر زیدی کی بک ہے ایشوز ان پاکستان پولیٹیکل اکانومی, وہ پڑھ لیجیے گا. اس کے اوپر اور بھی سٹف موجود ہے کریٹیکل ویو پوائنٹ سے. لیکن یہ اس لیے بھی ان کو بہت برا لگتا ہے کہ وہ تھوڑا سا پیریڈ تھا جب مزدوروں کے حالات تھوڑے بہتر ہو رہے تھے, کچھ واقعی میں ریفارمز ہوئے تھے, حالانکہ وعدہ ریولوشن کا تھا. اوکے, ابھی چند دن پہلے میرے ایچ او ڈی صاحب, مجھے ان کے والد ایک سیکٹری تھے, بہت بڑے بیوروکریٹ تھے پنجاب کے, ان کے حوالے سے واقعہ بتا رہے تھے کہ جب بھٹو کی حکومت بنی تو ایک سیکٹری نے ایک پی این کو بولا کہ مجھے پانی لا کے دو. اس نے کہا اٹھ کے خود پی لے. وہ جو منٹو کا افسانہ ہے نا, نیا آئین, وہ والی صورتحال تھی. ان کی تو میں ہو گئی. 5 منٹ کے بعد پورے پنجاب سیکٹریٹ میں ہڑتال تھی, اور وہی پی این جو تھا وہ اسی سیکٹری کی گاڑی پہ کھڑا ہو کے تقریر کر رہا تھا. دوز ور دا ڈیز. جو پرومس تھا 70 کا, وہ ریولوشن کا تھا, بٹ اٹ واز ریولوشن بیٹریڈ, اسٹل سم ریفارمس. اینی وے, یہ بہت ساری باتیں ہیں جو ہم پھر کبھی کر سکتے ہیں. تو جب بھٹو کی حکومت ٹوٹی, مزدوروں میں بے چینی تھی کہ چلو ریولوشن نہ صحیح, ریفارم ہی صحیح, وہ بھی ہم سے چھین لیا گیا ہے. تو اوپر سے یہ جو شیخ مغیث اس کا مالک تھا, تو وہ اس نے کہا میں نے بونس نہیں دینا. اس زمانے میں بونس بھی ملتا تھا ملوں میں, فیکٹریوں میں سالانہ. اس نے کہا میں نے بونس نہیں دینا. کچھ اور مطالبات تھے مزدوروں کے, اس نے کہا میں نے نہیں ماننے. اوپر سے میرا دوست جو ہے وہ ڈکٹیٹر ہے ملک کا. تو یہ مزدوروں کی کیا مجال ہے. مزدور اکتوبر سے مطالبے کرنا شروع ہوئے, 28 دسمبر کو ہڑتال پہ چلے گئے. ہڑتال کافی کامیاب ہوئی. ٹوٹل شٹ ڈاؤن تھا. ٹول ڈاؤن سے شروع ہوا, شٹ ڈاؤن. 2 جنوری کو انہوں نے کہا جی مذاکرات کے لیے آؤ. یونین کے نمائندے یوں اندر دفتر میں اس کے ساتھ مذاکرات کے لیے گئے, اور مزدور باہر ایک احاطے میں جمع ہونا شروع ہو گئے.
ان کے بچے بھی آ گئے کیونکہ ساتھ لیبر کالونی تھی، خاندان والے بھی آ گئے، اور 4 طرف پولیس والے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے یوں فائر کھول دیا۔ میں نے ایک تحقیق کرائی تھی، جرنلسٹک رپورٹ لکھوائی تھی، اس رپورٹ کے مطابق اس میں 133 لوگ کم از کم ہلاک ہوئے تھے۔ مزدوروں نے ایک کمیٹی بنائی تھی، ان کا خیال ہے کہ شاید 300 سے 600 لوگ ہلاک ہوئے ہیں، آج تک نہیں پتہ چلا۔ بعض مزدور وہاں پہ سائیکلیں تھیں جو کھڑی رہی اور ان کو کوئی لینے نہیں آیا، جب ان کی گنتی کرتے تھے اور جو جوتے وہاں پڑے رہے جن کو کوئی لینے کے لیے نہیں آیا، اور اس زمانے میں مزدور کے لیے سائیکل ایسے ہی ہے جیسے آج اس کے لیے موٹر سائیکل ہے، بہت مہنگی تھی۔ ایک فلم بھی آپ نے دیکھی ہوگی، سائیکل تھی، اٹلی کی بڑی مشہور۔ تو وہ مزدور کہتے تھے کہ لگ بھگ 1000 سائیکل تھی جس کو کوئی لینے نہیں آیا تھا۔ اور ابھی جو ریسرچ میں نے کرائی اپنی ایک اسٹوڈنٹ سے، وہ ملتان سے ہی تھی، کیونکہ میں یہ باتیں اپنے لیکچرز میں بھی کرتا ہوں، تو وہ ملتان سے تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی ڈسرٹیشن اس پہ لکھی ہے، تو بیسیکلی ان کی ڈسرٹیشن میں نے ان کے ساتھ ڈسکس کی ہے، دعائے زینب ان کا نام ہے۔ انہوں نے یہ بات میں نے پہلے نہیں سنی تھی کہ کچھ لاشیں جا کے صحرا میں دبائی گئیں، اور وہ جلدی میں دبائی گئی تھیں، اور کسی کی ٹانگ باہر تھی، وہ ریت کے ٹیلے تھے، وہ ہٹ گئی ریت، لاش کا بازو نکلا ہوا ہے، لاش کی ٹانگ باہر نکل آئی ہے، کتے نوچ رہے ہیں۔ پھر لوگوں کو کچھ اندازہ ہوا کہ یہاں پہ بھی کچھ لاشیں دبائی گئی ہیں۔ قصہ مختصر کہ ہمیں نہیں پتہ چلا کتنے مزدور ہلاک ہوئے، کتنے شہید ہوئے، کہاں گئے، کیا ہوا، لاپتہ ہوئے۔ اس سے بڑی ٹریجڈی یہ کہ یہ واقعہ میری اپنی اسٹوڈنٹ نے انٹرویو میں بھی بات کی ہے کہ اس کا اسکول بالکل قریب تھا، اس لیے بھی وہ اس پہ ڈسرٹیشن کرنا چاہتی تھی، لیکن ان کو نہیں پتہ تھا کہ اس فیکٹری میں کیا ہوا تھا۔ ملتان کے لوگوں کو نہیں پتہ کہ اس ملک کی تاریخ کی سب سے بڑی لیبر ٹریجڈی یہاں پہ ہوئی ہے، اس بلڈنگ میں ہوئی ہے۔ اور 2024 میں جب شیخ مغیث اس دنیا سے فارغ ہوا، میں اب کوئی اچھا لفظ اس کے لیے استعمال کرنا نہیں چاہتا کہ وفات پا لی انہوں نے، پورا ملتان اس کو خراج عقیدت پیش کر رہا تھا، وہاں کا میڈیا ایک خراج عقیدت پیش کر رہا تھا، جی بڑا نیک آدمی تھا، مسجد کو چندے دیتا تھا، اسکولوں کو چندے دیتا تھا، اور بعض اسکولوں میں اس کے لیے ریفرنس جو تھے اس کی یاد میں منعقد کیے جا رہے تھے۔ وہی بات میموری پروجیکٹ، ان کے 7 مزدور شہید ہوئے شکاگو میں، انہوں نے پوری دنیا میں اس کی میموری کو زندہ رکھا ہوا ہے، وہ ان کی ٹریڈ، اور وہ بھی ہمارے ہیں، وہ ان کے نہیں ہیں صرف، ٹھیک ہے۔ ہم بھی آج یہاں بیٹھے اگر ان کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں اس لیے کہ وہ ہمارے شہید ہیں، امریکہ کے شہید نہیں ہیں صرف، لیکن اس میموری کو انہوں نے ایک پروجیکٹ میں تبدیل کیا، اور آج پوری دنیا میں لوگ، چھٹی نہیں بھی ہے تو ترکی میں، سعودی عرب میں، ہر جگہ پہ مزدور کہیں نہ کہیں اس کی بات کر رہے ہوں گے، چھپ کے چاہے کر رہے ہوں۔ ہمارے یہاں سینکڑوں مزدور صرف ایک واقعے میں شہید ہو گئے، ان کی میموری جو ہے وائٹ واش ہو چکی ہے، اور یہ کلاس سٹرگل کا ایک کوسچن ہے، کیونکہ کلاس سٹرگل ڈیفیٹ ہو چکی ہے بہت بری طرح، اور آج اگر ہم اس کی بات کر رہے ہیں تو پھر ہم اس میموری کو اس لیے بھی زندہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم کلاس سٹرگل کو واپس مین سٹریم بنانا چاہتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ، آئی اپریشیٹ یور کوسچنس اینڈ کمنٹس۔